अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज ज़बान पाक में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत में एक अहम इजलास हुआ है पंजाब की क़यादत का, जिसके अंदर मोने सलाही साहब भी शामिल थे। फवाद चौधरी साहब कल कह चुके हैं कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट अब लेंगे। हमने फैसला ये किया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से, ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार हैं असम्बली तोड़ने के लिए। असम्बली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद की है। इस वक्त जो मुस्तफी मेंबरान हैं 50 करोड़ रुपया महीना गवर्नमेंट से ले रहे हैं, सरकारी रिहायशें, सरकारी फैसिलिटीज, हर किस्म का जो है वो पाकिस्तान की आवाम से जेब से निकाल रहे हैं। लीडर भी जेब कतरा, फॉलोअर्स भी जेब कतरे। इन्हां दे इस्तीफे मंजूर करो कि इन्हां नूं जिहड़ा है ट्रक दी बत्ती मगर लाई रखो। तो नाजरीन, आज का जो अहम सवाल है वो यही है कि क्या परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, और अगर लेंगे तो वो कब लेंगे। ये हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कर लिया है कि नहीं, इसलिए चूंकि जो अगली पेशी है परवेज इलाही साहब की वो 11 जनवरी को है अदालतों के अंदर। बात करेंगे जनाब शफकत महमूद से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन है और वफाकी वजीर तालीम रह चुके हैं, और आज सुबह जो इजलास हुआ ज़मान पाक के अंदर उसके अंदर भी शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और यही सवाल आपके सामने रखूंगी कि क्या हतमी फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया है कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे, और कोई डेट आपने मुकर्रर की है इस हवाले से? जी शुक्रिया मुनीज़े। आज का जो इजलास था उसमें नेचुरली जो पंजाब की सूरत हाल है वो तफसील से डिस्कस हुई, और उसमें हमारे सीनियर मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स और मोने सलाही भी आए बाद में, वो भी शामिल हुए। तो बहरहाल ये फैसला किया गया है कि एतमाद का वोट, जैसे फवाद ने कल कहा कि वो एतमाद का वोट लिया जाएगा प्रोविंशियल असेंबली से, और उसके लिए एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी जो गालिबन 2 तारीख को होगी, और उसके बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है। सो ये अभी तकरीबन आप समझें कि और एक हफ्ते में ये सिलसिला हो जाएगा। और जैसे फवाद ने भी कहा, और मैं दोबारा इस चीज को रिएटरेट करना चाहता हूँ कि असल मकसद जो है वो है कि जो कौमी इंतखाबात हैं वो कराए जाएं, और उसके लिए प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करना जो है वो कदम है उसकी तरफ। और वो कदम तभी मुमकिन है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद अदालत की तरफ से ये जो कैद है कि 11 तारीख तक नहीं होना, ये जब खत्म होगी तो फिर असेंबली डिसॉल्व हो सकेगी। मगर शफकत साहब, अदालत ने अभी तो 11 तारीख दी गई है कि जी आप तब तक असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकते, मगर ये इसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकती है अदालत। और अगर एक्सटेंड कर देती है तो फिर भी अगर आप असेंबलीज डिसॉल्व ना कर सकें तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर आपने डेट क्यों नहीं तय की? इसकी क्या वजह है? आप वक्त क्यों मांग रहे हैं? नहीं, देखें, पहली तो बात यह है कि डेट जो तय करने वाली बात है वो जब पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग होगी तो उसमें सारे मेंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तो फिर फैसला होगा कि किस दिन कराना है। तो वो तो कोई इतनी ऐसी अजीब बात नहीं है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि कोर्ट ने एक अंडरटेकिंग दिलवाई है जो कि आप समझें कि एक लिहाज से उन्होंने फैसिलिटेट किया कि भाई आप ये ना करें तो इसलिए हम गवर्नर का ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये इंडेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रोविजन है डिसोल्यूशन की, ये तो चीफ मिनिस्टर का आईनी हक है। ये कोर्ट उसको आईनी हक से तो नहीं रोक सकता। मगर देखिए, एक तरह से तो आपने ये भी कहा था और आपका ये मौकफ था
خاص طور پہ اسپیکر کا یہ موقف تھا کہ جی جو گورنر کا آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے. تو اگر غیر قانونی ہے تو اس کے تحت پھر آپ ووٹ آف کانفیڈنس کیسے لے رہے ہیں؟ چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس ہی تو آرڈر تھا گورنر کا. تو اگر آپ پہلے آپ کا یہ موقف رہا ہے اسپیکر کا کہ یہ غیر قانونی ہے تو پھر آپ نے کیوں فیصلہ کیا؟ اس کے پیچھے کیا آپ کی اپنی ریزننگ تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے پنجاب اسمبلی سے؟ دیکھیں، گورنر کا یہ آرڈر غیر قانونی نہیں ہے کہ جو چیف منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے. وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. گورنر کا جو چیز غیر قانونی تھی وہ نوٹیفیکیشن جو اس نے کہا چیف سیکرٹری کو کہ جی نوٹیفیکیشن ایشو کی جائے اور ڈی نوٹیفائی کیا جائے چیف منسٹر کو، وہ غیر قانونی تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہتے ہیں تو آپ کو ریزنیبل ٹائم دینا پڑتا ہے تاکہ جو سارے ممبرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو یہ سکم تھا گورنر کے آرڈر میں. ویسے تو گورنر کو اختیار ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے، جس طرح پریزیڈنٹ کو اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکے. اور اس لیے یہ کوئی لیگل ایشو اس طرح نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں گے اور انشاءاللہ اسمبلی ڈیزالو. کلامی معاف شفقت صاحب، پہلے بھی جب ڈپٹی اسپیکر ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آن گوئنگ سیشن ہے، آن گوئنگ سیشن کے اندر آپ چیف منسٹر کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس کے لیے آپ کو ایک نیا سیشن بلانا ہوگا. تو اس بنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اقدام تھا گورنر صاحب کا. تو اب جب آپ یہ کہیں گے اپنے پارٹی ایم پی ایز کو کہ جی آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس میں شرکت کریں، تو اس کے پیچھے آپ کی کیا ریزننگ ہوگی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں. وہ گرے ایریا ہے آئین کے اندر کہ جی سیشن جو ہے اس کے دوران ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا جا سکتا ہے، نیا سیشن کے اوپر ایک نیا سیشن بلایا جا سکتا ہے یا نہیں بلایا جا سکتا. میرے خیال میں سیشن پہ اوپر سیشن تو نہیں بلایا جا سکتا، لیکن گورنر کا یہ اختیار تو آئینی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا جائے. تو باقی جہاں تک ہمارے ممبرز ہیں وہ تو دیکھیں آئیڈیا کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس عدوی اکثریت ہے، اور اگر عدوی اکثریت ہے تو اس کے بعد چیف منسٹر وہ سارے اقدامات کر سکتا ہے جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے. تو یہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کیا آپ پہلے کترا رہے تھے ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے؟ تو اگر جو بھی وجوہات تھیں، اگر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک کرائسس بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی، یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا؟ تو پہلے آپ لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا کہ چلیں جی پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں پہلے انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ لیٹر؟ دیکھیں، جو ٹائم پیریڈ گورنر نے دیا تھا نا، اس میں دیکھیں لوگ اپنے اپنے مصروفیات ہوتی ہیں. آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ایم پی ایز جو ہیں وہاں پہ مصروف ہیں، اپنے اپنے حلقوں میں مصروف ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے پہ کتنا پریشر ہے کیونکہ حلقے کے ایونٹس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اس لیے آئین میں عام طور پہ تقریباً 7 سے 10 دن دیے جاتے ہیں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو شرائط ہے وہی شرائط ہونی چاہیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے. تو اگر آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ہم تیار اس لیے نہیں تھے کہ ہمارے لوگ آگے پیچھے تھے، لیکن اب جب ہم سیشن بلائیں گے غالباً 2 تاریخ کو تو پھر ہمارے لوگ موجود ہوں گے اور ووٹ آف کانفیڈنس دیا جا سکتا ہے. ایک طرف سے پرویز الہی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے مارچ میں بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور مارچ میں بھی ہم اسمبلیز کو جو ہیں ہم تحلیل کر سکتے ہیں، مارچ تک ہم جا سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا. اس لیے چونکہ عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے، ان کی موبلٹی کا بھی ایک ایشو ہے کہ جی ایک طرف سے جو حکومت ہے وہ فیڈرل حکومت جو ہے دے آر گننگ فار ہم، اور پنجاب کے اندر وہ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، ان کو یہاں پہ کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے. تو از دیٹ اے فیکٹر آلسو دیٹ از پلئنگ اپ جب آپ بات چیت کرتے ہیں کہ جی ہم نے اسمبلیز کو کب ڈیزالو کرنا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا کوئی فیکٹر نہیں ہے. ان کی
صحت بالکل ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہوں اور الیکشن میں حصہ لیں، اور اللہ کے فضل سے ان کی جو ٹانگ کی سچویشن ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، اور اللہ کرے گا کہ اور 10-15 دن میں وہ بالکل مکمل طور پہ صحت یاب ہو جائیں گے. اور سو یہ تو ضرور ہم چاہتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں اور الیکشن کیمپین میں حصہ لیں، لیکن مگر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ خدشات ہیں. نہیں، سیکیورٹی کا دیکھیں، جنرلی تو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، لیکن آپ اشارہ دے رہی تھی جیسے شاید ان کو کوئی گرفتار کر لے گا یا کوئی ایسی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے، باقی ان کی سیکیورٹی تو مقدم ہے اور ہونی چاہیے بھی. شفقت صاحب، آپ نے مونس الہی صاحب کا بھی ایک انٹرویو دیکھ لیا ہوگا. انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، جو آپ کی ایک کمیٹی بنی ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو دیکھنے کے لیے اگلے الیکشن کے حوالے سے، اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر کے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. تو آپ کا ریاکشن اس حوالے سے چاہوں گی. پہلے وہ سٹیٹمنٹس دونوں کی آپ کی دکھا دیتی ہوں. تو سر، کیا یہ بات صحیح ہے، اطلاع صحیح ہے کہ وہ آپ سے 30 سیٹس مانگ رہے ہیں پروونشل اسمبلی کی اور 15 قومی اسمبلی کی؟ تقریباً یہ بات بائی اینڈ لارج درست ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف افورڈ کر سکتی ہے؟ نیچرلی جب آپ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو تو کچھ دینا تو پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اتحادی بھی بنائیں، اپنے ساتھ بھی لے کے چلیں اور پھر کہیں کہ ہم نے دینا بھی کچھ نہیں. تو یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. شفقت محمود صاحب نے کل پرسوں ایک پروگرام میں یہ کہا ہے ڈان ٹی وی پہ. انہوں نے کہا، جب پوچھا گیا ان سے کہ 30 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی، 15 قومی اسمبلی کی، تو شفقت صاحب نے کہا مورلیس یہی ہے، اس میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا بٹ مورلیس یہی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو نمبر آیا ہوگا. سرپرائز شفقت صاحب پتہ نہیں کس کی بیس پہ یہ بات کر رہے ہیں، بیکاز نہ تو وہ کمیٹی کے ممبر ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے میری بھی ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی، حالانکہ ان سے میری ویسے بات ہوتی رہتی ہے، ان کو کام شام پڑتے ہیں تو مجھے کال کرتے ہیں. نمبر پہ کوئی اس وقت بات نہیں ہوئی ہے؟ نمبرز پہ ابھی تک کوئی بات نہیں. تو شفقت صاحب، مونس الہی صاحب کا جواب آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ ان کی آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے. تو کیسے وہ اپنا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جی 15 سیٹیں جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل کیو مانگ رہی ہے اور لگ بھگ 30 جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں مانگ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو میں یقین صحیح کہا ہے مونس نے، میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور اس لیے مجھے اس چیز کی تفصیل کا اندازہ نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کتنی سیٹیں لی گئی نہیں لی. اور میں نے تو ایسے کہا کہ شاید غالباً ایسے ہوگا یا یہ ہو سکتا ہے. لیکن آج میری بات ہوئی ہے اور میں نے مزید اس کی تحقیق کی ہے. وہ بھی انالیسس کر رہے ہیں، سیٹ بائی سیٹ انالیسس ہو رہا ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی نمبرز کی بات نہیں ہوئی کہ جی کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، کیا ہونا ہے. لیکن فی الحال اس کا ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور جب تجزیہ مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد فیصلہ پارٹیز مل کے آپس میں کریں گی. مگر چونکہ آپ ایک سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ تو ریڈ لائنز ہوں گی پی ٹی آئی کی کہ جی کس حد تک ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ. دیکھیں، میں اس وقت اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ ہمارے اتحادی ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم نے مل کے چلنا ہے، اور میوچل ایڈجسٹمنٹ جو ہوگی وہ بینیفیشل میوچل ایڈجسٹمنٹ سب کے لیے ہوگی. تو انشاءاللہ، لیکن اس سے زیادہ اسپیسیفک بات میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا. شفقت صاحب، دوسری طرف اگر آپ چیف سیکرٹری کے حوالے سے اگر ہم بات کچھ کریں تو عمران خان صاحب نے حال ہی میں ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی چیف سیکرٹری کو نامعلوم لوگوں کی کالز آئی تھیں اور انہوں نے ان کو فورس کیا تھا کہ آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں چیف منسٹر کو. اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے تنقید کی نامعلوم افراد کے اوپر. تو جو ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے، ملٹری قیادت کی نئی لیڈرشپ آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوروکریسی کو تو چیف منسٹر کنٹرول کرتا ہے، اور اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر وہ بات ان کو نالج کوئی ہوگی جو انہوں نے کی ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی ایک اسٹیبلشمنٹ آئی ہے وہ نیوٹرل ہے آپ کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم خواہ ہر چیز میں جو آرم فورسز کو ڈریگ کرتے ہیں، اور اس قسم کے سوال میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے. سیاست کو سیاست تک رکھنا چاہیے،
اور نئی لیڈرشپ آئی ہے، اچھی بات ہے. اور اس وقت اتنے سیویئر سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمارے ملک میں. آپ کو دیکھا آپ نے کہ کل بلوچستان میں جو ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے. جی، میں نے تو آپ سے یہ سوال اس لیے کیا تھا چونکہ عمران خان صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم، وہ بار بار اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے مسلسل جو ہے جنرل باجوہ کو اور نامعلوم افراد کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بہرحال ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور پھر نیشنل اسمبلی کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ ڈالا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک گروپ کے تحت جو ہے وہ اسپیکر کے سامنے پیش ہوئیں گے اور اپنے استعفے جو ہیں وہاں جمع کروائیں گے، منظور کروائیں گے. مگر اسپیکر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو قانونی طریقہ ہے اس کے تحت جو ہے ریزگنیشنز کو جمع کرا دینا چاہیے، جس کے تحت جو ہے انڈیویجولی ہر ایم این اے کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونا ہے اور وجہ بتانی ہے کہ وہ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں. یہ سب کچھ پوچھیں گے شفقت محمود صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب، 28 دسمبر کو آپ سب ایک گروپ بنا کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں آپ اسپیکر کے سامنے پیش ہوئیں گے اور اپنے ریزگنیشنز ان کے سامنے رکھیں گے، جبکہ اسپیکر یہ کہہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے کہ آپ کو رولز کے تحت جانا چاہیے اور رولز نیشنل اسمبلی کے یہ کہتے ہیں کہ آپ انڈیویجولی جو ہیں وہ اسپیکر کے سامنے حاضر ہوئیں اور وجہ بتائیں کہ آپ کیوں اپنے جو استعفے ہیں وہ دے رہے ہیں. تو آپ رولز کے مطابق کیوں نہیں چل رہے؟ گروپ کے تحت جو ہے آپ پیش ہونے جا رہے ہیں، کیا آپ کو اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، بالکل اعتماد ہے. اور اسپیکر تو سنا ہے کہ ویسے ہی باہر کہیں چلے گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ سمجھ لیں تو باقی چیزیں تو ڈیٹیل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ڈی ایم ہے، 14 جماعتیں، یہ اتنے گھبراتے ہیں الیکشن سے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن پوسٹ پون کرائے کراچی میں، اب اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن پوسٹ پون کرائے. ان کی بالکل خواہش نہیں ہے کہ کسی قسم کا جو الیکشن ہے وہ ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اتنے پریشان ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کہ جی الیکشن کسی طرح اوائڈ کیا جائے. انہوں نے 8-10 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی جو تھیں وہ ان کو ایکسپٹ کیا اور اس میں آپ نے رزلٹ دیکھا، 8 تھی خیر غالباً، تو 7 میں عمران خان صاحب جیت گئے. سو اس لیے یہ اوائڈ کریں گے ہماری ریزگنیشنز کو ایکسپٹ کرنا. لیکن ہم نے ریزائن کیا ہوا ہے اور ہم 28 کو بھی جائیں گے. لیکن میں نے سنا ہے کہ اسپیکر صاحب اگر آپ انڈیویجولی کیوں نہیں، اگر آپ گروپ کے تحت جا رہے ہیں، انڈیویجولی جا رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ لوگ ریزگنیشنز دینے کو تیار ہیں اور آپ کے ہر ایم این اے جو ہے استعفیٰ دینے کو تیار ہے تو آپ کانفیڈنٹلی ان کو انڈیویجولی اسپیکر کے سامنے جانے دیں. اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ 150 ہمارے ممبر ہیں. اگر انڈیویجولی ہوا تو یہ 1.5 سال کے لیے کا ایک ایجنڈا بنا دینا ہے اسپیکر نے. تو ہم چاہتے ہیں جلدی ختم ہو یہ کام، معاملہ آگے چلے. مگر معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ کے رولز بھی یہی کہتے ہیں، آئین بھی یہی کہتا ہے. یہ ہم نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کے ریزائن کیا تھا، وہاں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. شفقت صاحب، نون لیگ کی قیادت نے یہ بھی تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے حوالے سے کہ جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر ان کو اکاموڈیشن دی گئی ہے وہ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی آپ نے استعفیٰ دینا ہے نیشنل اسمبلی سے، تو پھر یہ جو اکاموڈیشن دی گئی ہے وہ کس حیثیت میں استعمال کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے اکاموڈیشن کا جب تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوتے ان کا رائٹ ہے کہ وہ رکھے، لیکن کوئی اور ایڈوانٹیج، کوئی تنخواہ، کوئی کچھ جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا. شفقت صاحب، آپ تو پنجاب کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں اور ہمیشہ سے پرویز الہی صاحب یہ بات کہتے رہے کہ جی جہاں پہ بات آ کے مکدی ہے وہیں انہی لوگوں سے اور انہی حلقوں سے ہم بات کرتے ہیں. تو آر یو کوائٹ کانفیڈنٹ کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دیں گے، چونکہ ان کے لیے شاید یہ ایک آخری موقع ہو
चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभालने का, इसके बाद शायद उनके पास ये मौका वापस ना आए, तो जो आपके साथ उनके मुज़ाकरात बातचीत होते हैं वो आपको क्या इस तरह का इशारा देते हैं कि वो इसी तरह ही करेंगे, इस बार आपके साथ ही खड़े रहेंगे? देखिए, हमारे वो मोहतरम साथी हैं, उन्होंने एक दफा नहीं एक से ज्यादा दफा पब्लिकली ये कहा है कि जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे हम असेंबली में डिसॉल्व कर देंगे। मुनस इलाही जो उनके बेटे हैं उन्होंने भी कहा है, उसके अलावा उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के भी इमरान खान साहब को दे दिया है। तो उसके बाद किसी किस्म की चेमोगोई करना या स्पेकुलेट करना तो उसकी कोई गुंजाइश रहती नहीं है। और अगर उस तरफ से उनको इशारा आना शुरू हो गया जहां पे वो हमेशा इशारे का इंतजार करते हैं, और उन्होंने बार बार ये बात कही भी कि अभी तक हमें कोई फोन कॉल्स नहीं आए, मगर वो हमें बता ही नहीं रहे कि किस तरफ जाना है, तो फिर आप नहीं समझते कि मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? लेकिन फिर हम इदारों को सियासत में खींच रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि परवेज इलाही साहब ने हमें लिख के भी दिया है, वर्बली भी कहा है, पब्लिकली भी कहा है, तो उसके बाद और इस किस्म के सवालात का क्या फायदा? कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफकत महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, आपने शफकत महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी और वो कह रहे थे कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि जो परवेज इलाही साहब हैं वो तहलील कर देंगे, और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि परवेज इलाही साहब जो है वो इत्तेमाद का वोट कब लेंगे, मगर इस हवाले से जो 2 जनवरी को एक अहम इजलास होगा पीटीआई का, उसके बाद ही हतमी फैसला सामने आएगा। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बलोचिस्तान का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पे दहशतगर्द अनासिर जो हैं उन्होंने धमाके किए हैं, कल रात को हमले किए हैं, उस हवाले से जानकारी हासिल करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल बलोचिस्तान के अंदर 9 हमले हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। इन हमलों के अंदर 6 सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो जान की बाजी हार गए और कई जो हैं वो जख्मी हैं। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये 2 मुख्तलिफ वाकयात हैं, एक ग्वादर में और बाकी बलोचिस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं वह दोनों हमने आपको दिखाए। हमारे साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुख्ती हैं जो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं और बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मुजीद अहमद साहब हमें ज्वाइन करें जो बलोचिस्तान में आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। आपकी जानिब आऊंगी सरफराज बुख्ती साहब। हमने बड़ी कोशिश की कि आज जो होम मिनिस्टर हैं उनका भी ताल्लुक जो है आपकी पार्टी से है कि वो आएं और अपना मौकफ जो है हमें दें और हमें बताएं तो सही कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ कि 9 बड़े हमले हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये कैसे किस किस्म की नाकिस सिक्योरिटी थी जिसकी वजह से ये सारे हमले हुए? मगर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपको क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है? मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो शोधा है उनके अहले खाना के साथ इज़हार ताज़ियत, और उसके बाद देखें हम तो इतने हेल्म ऑफ अफेयर्स में नहीं है, वही इतलाएं हमारे पास हैं जो मीडिया में हैं या आपके पास हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल का दिन क्योंकि 25 दिसंबर हजरत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश और इस तरह की डेट्स दहशतगर्द जो है खासतौर पर जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो चुनते हैं और मासूम लोगों का निशाना बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ मुनीर कि ये कोई एक दिन का सिक्योरिटी लैप्स है वो नहीं है, बल्कि एक मुतवातर एक मुसलसल दहशतगर्दी को अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो पिछले कोई 1 साल से ये फिगर्स ऊपर जाते जा रहे हैं जो कि अलार्मिंग है। और ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है ये कभी काम नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें टेररिस्ट के साथ उस तरीके से उस जबान से बात करनी चाहिए जिस जबान से वो हमसे बात कर रहे हैं। तो यानी कि आप समझते हैं कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाए? इस वक्त जगह जगह पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, मगर फुल फ्लेजेड मिलिट्री ऑपरेशन का आप मुतालबा करते हैं? देखिए, आपने सिक्योरिटी फोर्सेज जो होती है वो अपना थ्रेट कैपेसिटी को देखकर अपने फोर्स को यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत है। हमारी जो पैरा मिलिट्री फोर्स है FC है उसकी वो मेरा ख्याल है कि उस थ्रेट कैपेसिटी को उसके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि इस जंग को रियासत के जो बाकी पिलर्स हैं वो अपनी जंग समझ नहीं रहे।
نہ میڈیا اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ سرفراز صاحب، اس پہ آپ نے پہلے بھی بات کی، قطع کلامی معاف، ایک جو اہم سوال ہے وہ مجیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ مجیب صاحب، BLA نے چائنیز قونصلیٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا نومبر 2018 کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ ایک بم دھماکے میں قندھار میں مارے گئے. اب پھر سے انہوں نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر 25 دسمبر کو قائد اعظم ڈے پہ بلوچستان کے اندر حملہ کیا ہے. تو کیا یہ پیغام جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کو دے رہے ہیں، یا جو چائنیز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بلوچستان میں اس حوالے سے جو ہے کوئی پیغام دے رہے ہیں؟ 2018 کا آپ نے ذکر کر لیا، 2020، 21، 22 تک اگر آپ دیکھیں تو مسلسل BLA، براس اور مجید بریگیڈ کی جانب سے مختلف بڑے حملے کیے جاتے رہے. ان میں PC ہوٹل گوادر کا حملہ تھا، اس میں نوشکی FC کیمپ کا حملہ تھا، اس میں پنجگور FC کیمپ کا حملہ تھا، مختلف شاہراہوں پہ میدانی ڈیم کی ہر جگہ ان میں حملے کیے اور کرتے رہے تواتر کے ساتھ. اور اس دفعہ بھی جو ان کی کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ایسا دن جو پاکستانی جوش و خروش سے مناتے ہیں اس دن کو ٹارگٹ کیا جائے. وہ 14 اگست کو ان کو اس طرح کامیابی نہیں ملی، جو 23 مارچ گزرا ہے اس پہ اس طرح کامیابی نہیں ملی. ٹرائی وہ ہر دفعہ کرتے ہیں لیکن وہ موقع نہیں بنتا ان کا. لیکن اس بار ایسا لگا کہ گورنمنٹ کی جانب سے شاید وہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے جن سے وہ رک جاتے تھے، اس لیے کوئٹہ میں ایک کے بعد دیگرے 3 واقعات ہوئے. پھر کلات سے لے کے ہب تک چلے جائیں آپ، وہاں ہوا، پھر تربت میں بھی ہو گیا، پھر یہ کولو کہان میں بھی ہو گیا. تو کوئی ایریا محفوظ نہیں ہے. یہ جو گرینیڈ اٹیکس ہیں ان پہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ زیادہ تر جو لوگ پکڑے گئے ہیں اس میں وہ لوگ ہیں جو کچھ پیسے لے کے یہ گرینیڈ لابنگ کرتے ہیں. وہ کوئی ٹرینڈ ٹیررسٹ نہیں ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ان سے پوچھ گچھ جب کی گئی ہے. مگر میسج کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سیکیورٹی فورسز کو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو چائنیز انویسٹمنٹ ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے اس کے خلاف احتجاج ہے؟ اگر آپ جی آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں. جی سرفراز صاحب. وہ پاکستان کی ریاست کو دے رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ ریاست کریو کرنا چاہتے ہیں بلوچ نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پر. اب فیصلہ یہ ریاست پاکستان کو کرنا ہے کہ آیا ان کی ٹیررزم سے یا جو وائلنس ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. مجھے بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہماری ریاست کے جتنے پلرز ہیں، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، وہ کہیں کہیں مجھے سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کی وجہ سے یہ پھر ہم ایک ٹائم مگر برا نہ منائیے گا سرفراز صاحب، دیکھیے کئی ملٹری آپریشن ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اب اس حوالے سے جب آپ ہوم منسٹر تھے تو آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ واردات کرتے ہیں پھر وہ واپس افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے. اب تو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے جس کو آپ لوگ فرینڈلی حکومت کہتے تھے، آپ کے اپنے دوست بیٹھے ہوئے، مگر پھر بھی ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ اکراس دا بارڈر فائرنگ آتی ہے، وہاں پہ کور فائرنگ بھی وہ دیتے ہیں. تو پھر اگر وہاں پہ آپ کے دوستوں کی حکومت ہے تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جی وہ واپس ادھر چلے جاتے ہیں؟ طالبان کے کنٹرول میں ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے کنٹرول میں نا. طالبان کوئی علیحدہ ہے، پاکستان علیحدہ ہے، دوست ممالک ہے، دوست ملک ہے، آپ کی ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہے. جاتی ہے منیجر، اور افغانستان جیسا انسیٹلڈ لینڈ جو ہے وہ اس انسرجنسی کے لیے کافی ہے، چاہے وہاں پہ طالبان گورن کر رہے ہیں اور چاہے کرزئی صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک، مجیب صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجئے. جی بالکل، جو بات سرفراز بگٹی نے کہی، ریاست کو کھلم کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد جو سب سے زیادہ ان کے لیے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح سی پیک پہ چائنا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے. اب یہ ریکوڈیک کا معاہدہ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ بھی معاملات الجھ جائیں گے، کیونکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ سندک کو بھی تسلیم نہیں کرتے، وہ کولو میں جو مائن اینڈ منرلز کی ایکسپلوریشن ہے اس کو بھی نہیں کرتے. تو معاملہ یہ اس حد تک ہے کہ وہ ریاست کو اور چائنا کو ساتھ ساتھ جو بھی بیرونی کمپنیاں یہاں آ رہی ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے محفوظ نہیں. اب ریاست کا کام ہے کہ ان کے لیے یہ محفوظ بنائے تاکہ پاکستان اور بلوچستان خوشحال ہو سکے.
बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज बुख्ती साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, जो बलोचिस्तान में नोयत है दहशत गर्दी की, वो कुछ और है। जैसे कि हमने आपको बताया कि BLA ने इसको कबूल किया है, जबकि बाकी पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कबूल कर रही है। दोनों जो हैं वो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। इसे कैसे काबू पाएगी हुकूमत जो इस वक्त मईशत के क्राइसिस में डूबी हुई है, ये देखना बाकी है। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।